सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आपकी बारगाह में आने से कबल जो आपके बचपन के हालात हैं, आपका असल नाम अब्दुल्ला, बाज रिवायतों में अब्दुल काबा कहा गया है। ज़माने जाहिलियत में अब्दुल काबा नाम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्लाह रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर उनका लक़ब पड़ गया, कुन्नियत हो गई, और सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब हो गया। हज़रत अबू बकर खुद फरमाते हैं कि बचपन से मेरी हालत ऐसी थी कि कभी मैंने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। वो कुफ्र और शिर्क के ज़माने में थे जहां हर तरफ बुत परस्ती थी। खुद उनके घर में एक कमरा था जहां बुतों को रखा गया था। हज़रत अबू बकर फरमाते मेरे बाप अबू कुहाफा, जिनका नाम उस्मान है, हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा एक दिन इनकी गर्दन पकड़ करके ले आए, कहा चल उन माबूदों के सामने तू खड़ा हो जा जो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। और ये कह करके मुझे कमरे में छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके चले गए कि जितनी देर खड़ा रहेगा इबादत करेगा। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं छोटा था, मैं एक बुत के सामने आया और कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो। बहुत देर तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं मैंने कपड़े उतारे और कहा मैं बेकपड़े का हूं, मुझे थोड़ा कपड़े पहना दो। कौन हरकत करेगा? क्या बुतों में भी कोई हरकत होती है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने उठा करके दे मारा तो वो गिर गया। फिर मैं कहा कि मैं मारा हूं, उठकर बैठ तो जाओ। सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु अपने हालात ये बयान करते हैं। फिर मैं दरवाजा खोल कर आया। उसके बाद से बचपन से मुझे इस तरह की चीजों से नफरत थी। ये देखें, ये मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से जो कल्बी हिदायत मिलती है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुराफात से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे आज हमारे ज़माने में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जाहिलों की हरकतों से नफरत करते हैं। मैं समझता हूं उन्हें दावत इस्लाम देने की ज़रूरत है कि वो अगर इस्लाम की सच्चाइयों को देखेंगे तो यकीनन वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहुत सारी खुराफात, जबकि कोई दावत उस वक्त नहीं चल रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अभी शुरू नहीं हुई थी, तब की बात हज़रत अबू बकर कहते। दो खासियतें अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में इस्लाम लाने से पहले से थी। एक, आपने कुफ्र नहीं किया, यानी शिरक नहीं किया, किसी भी बुत के सामने न हाथ फैलाया न सजदा किया, इस्लाम लाने से पहले ही। दूसरी आदत फरमाते हैं कि अरब में शराब पानी की तरह पिया जाता था। शराब न पीने वाले को नामर्द कहते थे और कंजूस कहते थे, अलग अलग तरीके से ताने मारते थे। शराब इस तरह से आम थी। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैंने बचपन से होश आने के बाद से लेकर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। कौन तबलीग किया था आपको? किसने बताया था? जबकि उस वक्त शराब के हराम होने का कोई तस्वुर भी नहीं था लोगों के दिमाग में। फरमाते हैं एक बार मैं गुजर रहा था रास्ते से, तो एक शराबी को देखा, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और उसने गलाजत कर ली थी। वहीं पर शराब के नशे में उसने गलाजत कर ली, पखाना किया है और अपनी गलाजत में हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है, हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उसी दिन मैंने कहा कि वल्लाही हर्रम अलैयल खमर, के हर्रम तो अलैयल खमर, मैंने अपने आप पर खमर यानी शराब को हराम कर लिया था कि ऐसी नहुसत जिस आदमी को उसकी गलाजत का पता ना हो वैसी चीज मैं क्यों करूं। फिर आपसे मक्का वाले कहते थे कि कभी कभार एक दो चुटकियां ले लो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि शराब के मुतालिक हमने सुना है कि अक्ल पर पर्दा डालती है और मैं नहीं जानता कि कोई अक्ल वाला शराब को पिएगा, अक्ल रखने वाला शराब को पिएगा। हज़रत अबू बकर का ये जुमला याद रखो कि तुम्हारे पास अगर आंख है तो आंख रखने वाला अपनी आंख में मिट्टी नहीं डालेगा, क्यों? उसे पता है मेरी आंख खराब हो सकती है। जिसके उंगलियां मौजूद हैं वो उंगलियों पर छुरी नहीं चलाएगा, क्यों? उसे पता है कि उंगलियां कट जाएंगी। तो फरमाते हैं कि अकल पर जब पर्दा पड़ जाता है शराब की वजह से,
تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. آج تو دنیا میں فیشن ہے, شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے, بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے, جب تک ان کے گھروں میں, اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا, تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں, ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے, گلے ہوں گے, ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے, دنیا میں مزے لیتے تھے, اب آج یہاں یہ پیو. اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا, کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی. مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا. اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے. اس نحوست سے بہت دور رہو, بہت دور رہو. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی. شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے. شراب خریدنے والا, بیچنے والا, پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں. 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا, یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. 2 خاصیتیں آپ کی تھیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو, جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو, ایسا کوئی گاؤں, ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو. کوئی ایسی جگہ رہی نہیں. اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں, تو ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا, عالم نہیں آیا, کوئی نہ بھی آیا ہو, تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے, انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے. مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے. 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی, کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں. سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں. کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں, ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں, ورقہ بن نوفل, زید بن عمر. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے, لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے. اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے. پورے تقریباً 37 سال تک, 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی. آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی. اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا؟ میرے عزیزو, اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت.
من جانب اللہ جو ہوتی ہے وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی۔ تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوئے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے، ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو، بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے، یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا، ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو۔ بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر۔ دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، بڑے مشہور تاجروں میں۔ حورا ملک شام کا کوئی علاقہ، تجارت کی غرض سے آپ نکلے۔ اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا۔ میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا۔ میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے، تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام۔ ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا۔ راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو پاپ کہتے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم، اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا، میرے گھر میں بھی آیا۔ تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا، پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے، پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے؟ کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش، میں اسی میں سے ہوں۔ پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو عنقریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا، اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے۔ یہ بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابوبکر نے، تعبیر میں یہ ملا، تجارت کی ہے، واپس آئے۔ یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابوبکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی، بہت نفع کما کر کے آیا ہوں۔ تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے، ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے، دوستی پہلے سے تھی،
کیونکہ جس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے. حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے. صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں. تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے. اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی. جاتے تھے مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا حضرت ابوبکر کو بہت پسند تھی. حضرت ابوبکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے. تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے. آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. آپ اپنے گھر میں تھے. ابوبکر داخل ہوئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے, میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. کہا کہ ابوبکر تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے ہو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے, صرف آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا. حضور نے فرمایا ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے. یہ میرے رسول پاک کا علم غیب ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا پر صدیق اکبر فدا ہوئے. اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابوبکر کا سب سے پہلا مقام ہے. اور راویوں نے الگ الگ تطبیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی سب سے پہلے کون اسلام لایا, سب سے پہلے کون لایا. روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی. تو بعد میں محدثین نے اس کو یوں تطبیق دیا کہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ایسے ہم اس کو الگ الگ معنی میں لیں گے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں ابوبکر سب سے پہلے ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی, اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو اس طرح سے تطبیق دی گئی. لیکن پھر بھی صدیق اکبر کا مقام سابقون الاولون میں سے ہے, جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے 11ویں پارے کی آیت سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سابقین اولین میں آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملازمت اختیار کی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, جس وقت آپ ایمان لائے تھے تجارت سے نفع کما کر کل آپ کے پاس جو آمدنی بچی تھی, پیسہ تھا, وہ 40,000 درہم تھے. اس زمانے میں 40,000 درہم بڑی قیمت ہوتی تھی, بڑی قیمت. اس زمانے کے وہ کئی لاکھوں میں ہو جائے, لیکن وہ 40,000 درہم پورے کے پورے آپ نے اسلام میں خرچ کر دیے. جس دن سے ایمان لائے اس دن سے اپنے پورے مال کو کہا کہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور یقین سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھا, سب سے اعلیٰ تھا. ایک بار جیسے کہ میں نے اس حدیث کو غالباً آپ کو بیان کیا ہو, حضرت ابوبکر کی فکر تو ایسی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میرے مال کو پوچھے نہ کہ ابوبکر گھر میں کچھ ہے. کیونکہ جب جب جنگوں میں جانا ہوتا, جہاد میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرتے تھے. حضرت ابوبکر اپنے گھر میں آئے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. گھر والوں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر میں دعا کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے اے اللہ تو اپنے رسول پر ایسی کوئی وحی بھیج, ایسا کوئی حکم نازل کر کہ تیرا رسول میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچہ کرے. کیونکہ جب رسول اعلان کرتے ہیں
تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مال لے کر حضور کے پاس جاؤں، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، کبھی میں میرے نبی کا ہاتھ نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ فکر بھی صدیق اکبر کی تھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و نوال، جود و سخا کے مالک ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق کو، اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرے میں گئے، ان کے بکسے میں، ایک ٹرنک میں، اٹیچی میں کچھ رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لیا۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر میں یہ لے جا رہا ہوں، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری دعا اللہ نے سن لی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابو بکر صدیق کی جانی ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دن بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے تھے، شروع میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی مکہ میں، 13 سال کا عرصہ جو ہوا ہے، بڑی تکلیفیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک بار وہ عقبہ نام کا ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر تولیہ کا گھما رہا تھا اور کھینچ رہا تھا حرم پاک میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے، چیل کی طرح جھپٹا اس کو اور اس کو گھونسے لگائے، الگ کیا اور کہا تم بے شرمو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کس کے ساتھ تم کیا معاملہ کر رہے ہو؟ 40 سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو، ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو، ان کی امانت داری کے تم گواہ ہو۔ آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاؤ کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس کے وہ دلیلیں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، روشن برہان لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہے تھے، سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرکین بیٹھے تھے مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے اور ان کو کھینچا، بہت زد و کوب کیا، مارا، یہاں تک کہ اتنا منہ سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی منہ کی سوجن کی وجہ سے۔ آپ کا قبیلہ بنو تمیم، بنو تیم، تو انہوں نے اٹھا کر کے صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا، اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر پورے دن، پوری شام، رات گزر گئی، ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی، لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی۔ ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ام الخیر کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی، محمد کی وجہ سے، چھوڑ دے اس کا ذکر، عرب والے، مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مکہ والوں خون بہا، دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تو چھوڑ دے محمد کو، اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ تو ضد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا، پانی بھی نہیں۔ پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، جو عمر فاروق کی بہن تھی، وہ اسلام لائی ہوئی تھی پہلے، کہا ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ تجھے بتا دے گی کہ رسول کہاں ہے۔ ام الخیر آئی ام جمیل کے پاس، کہا کہ محمد کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد کی؟ وہ پہچانتی تھی ابو بکر کی ماں ہے اور ایمان لائی ہوئی نہیں ہے۔ تو ام الخیر رونے لگی، اے ام جمیل بتا دے میرا بیٹا
موت کے قریب آ چکا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، کہتا ہے جب تک وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھ لے گا کچھ نہیں حلق سے اتارے گا۔ جمیل کہتی ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گی۔ وہ آئیں، جب صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ پڑی، کہا ابو بکر، اللہ نے جو تجھے یہ دیا ہے، یہ جو مصائب یا مشقتیں جو تجھے رسول پاک کے دفاع کے راستے میں ملی ہے، یقیناً ہر مصیبت کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ دونوں عورتیں کندھے سے سہارا دے کر کے ان کو اٹھاتی ہیں۔ جمیل کہتی ہے میں جانتی ہوں اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں، وہ زید بن ارقم کے گھر پر تھے۔ یہ دونوں عورتیں رات کے وقت، رات کا کتنا پہر گزر چکا تھا، جب زید بن ارقم کے گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر روشنی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں تھے، بیدار بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اپنے عاشق صادق کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ صدیق اکبر کو جیسی دونوں عورتوں نے سہارا دے کر کے میرے آقا تک پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور پھر عرض کیا اے رب ذوالجلال، یہ میرا ابو بکر تیرے دین کی راہ میں مشقتیں اٹھایا ہے، ہر مصیبت کے بدلے ایک ایک جنت تو اسے عطا کر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اسلام کے اس راہ میں مصائب کو برداشت کیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ حبشہ صحابہ جا رہے تھے، ایتھوپیا، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، اس میں حضرت ابو بکر کو بھی بھیجا گیا۔ آپ بھی ہجرت کر کے نکل گئے، راستے میں ایک شخص ملا ابن الدغنا نام کا، وہ اس نے دیکھا ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم نے مجھے میرے وطن سے باہر نکال دیا، میری قوم اب مجھے برداشت نہیں کر پا رہی ہے، میں نکل کر جا رہا ہوں، دوسرے ملک میں رہوں گا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت اطمینان سے کر سکوں۔ ابن الدغنا وہ مکہ کا بڑا پہلوان آدمی تھا، اس نے کہا ابو بکر اگر تجھ جیسا آدمی مکہ میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے بڑی تعریفیں کی اور کہا چلو واپس، میں اپنی پناہ میں تجھے رکھتا ہوں۔ وہ لے آیا حضرت ابو بکر کو اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا اے لوگوں سنو، ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے۔ گویا کہ اس وقت ایسا رواج تھا جس نے کسی کو پناہ دی اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو گویا کہ پناہ دینے والے کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا، جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے متعلق جب اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ والے جمع ہوئے، انہوں نے کہا ایک شرط پر ہم پناہ کو منظور کرتے ہیں، تمہاری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ابو بکر سے کہنا کہ وہ جو نماز پڑھنا ہے، جو قرآن پڑھنا اپنے گھر میں پڑھیں، باہر آ کر نہ پڑھیں کہ ہماری بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابن الدغنا نے کہا میں ابو بکر سے یہ بات کہتا ہوں۔ اس نے کہا تم سکون سے اپنے گھر میں کرو، جو عبادت کرنی ہے باہر مت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے حالات دیکھے، اپنے گھر کے باہر صحن میں ایک چھوٹی مسجد بنا لی، وہی عبادت کرتے تھے، اور وہ تقوی کا بیت آج بادشاہ صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ اپنے میں نہیں رہتے تھے، رقت طاری ہوتی تھی، آواز بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تلاوت قرآن میں جیسی آواز آپ کی بڑھتی، راستہ چلنے والے رک جاتے تھے تلاوت سننے کے لیے۔ صدیق اکبر کی آواز میں وہ مٹھاس اور زبان میں وہ شیرینی اور الفاظ میں وہ تاثیر کہ پھر ہر دن تلاوت سننے والوں میں سے کئی لوگ ایمان لے آتے تھے۔ پھر یہ معاملہ بڑھ گیا، لوگ آئے اور کہنے لگے، ابن الدغنا آیا اور کہا ابو بکر میں نے پناہ دی ہے تمہیں، میرا کچھ خیال کرو۔ آپ نے کہا میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، پھر آہستہ ہوتے ہوتے پھر بلند ہو جاتی تلاوت، اور اس تلاوت میں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے۔ ابن الدغنا تیسری مرتبہ آیا اور کہا ابو بکر بہت ہو گیا، لوگ مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، مجھے تانے مار رہے ہیں، تم کو میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ اپنے گھر میں عبادت کرو۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا ابن الدغنا تو اپنی پناہ واپس لے لے، مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ اس نے اپنی پناہ واپس لی، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تک ان مصائب کا سامنا کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورے لوگوں نے مل کر کے بائیکاٹ کیا تھا 2 سال تک، 2 سال تک سوشل بائیکاٹ، ایسا بائیکاٹ تھا کہ آپ کے گھر تک کوئی کھانا پانی بھی نہ پہنچنے پائے، کوئی ان کے گھر والوں سے تجارت نہیں کر سکتا،
کوئی سلام مصافہ نہ کرے، کوئی رشتہ داری نہ کرے، کوئی دعوتوں میں نہ جائے نہ بلائے. ٹوٹلی بائیکاٹ کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا. 2 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گزارے، وہ گھاٹیاں پہاڑوں میں رہ کر کے گزارے، جہاں پر کتنے تو دن ایسے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر کہ آپ پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اور چمڑوں کو پانی میں ابال کر کے کھانا پڑتا. حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے، ابو بکر تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، تم بڑے تاجر آدمی ہو، مکہ کے ایک ماہر تاجر ہو، بزنس مین، لوگوں ان کی عزت کرتے ہیں، پیسے والوں کی. حضرت ابو بکر سے لوگ کہتے تم اپنی مرضی کے مالک ہو. لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سالوں میں، اگرچہ ان کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، 2 سالوں میں کبھی بھی آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کا حبیب نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر کھانا نہیں پہنچتا تو میرے گھر میں کھانا کیسے آئے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وفاداری. ہجرت کا جو موقع آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر سے حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے، ہم مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں. حضرت ابو بکر نے رات ہی میں اونٹنی سوار کی، تیار کی، اور پھر ان کے والد ابو قحافہ وہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھیں، ایمان نہیں لائے تھے. وہ کہتے تھے یہ سب بچوں کا کھیل ہے، جو اسلام ابھی چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد سب چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق کے والد تو ان سے چھپ کر کے انہیں نکلنا تھا. گھر میں جتنا مال تھا سب حضرت ابو بکر نے لے لیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ نرمی تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء یہ دونوں ایمان لائے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسماء کو کہا کہ تم روزانہ کھانا پہنچا دیا کرنا، ہم 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، یعنی ثور کی چوٹی، وہاں پر ہم لوگ قیام کریں گے. حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم دن بھر دیکھنا مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، رات میں آ کر ہم کو غار میں سنا دینا. اور اپنے ایک غلام کو بھی اس بات پر لگایا تھا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے رات کو اس پہاڑ تک لے آنا، ہم دودھ دوہ کر کے اس کا استعمال کر لیں گے. یہ ساری تیاریاں ایک رات میں حضرت ابو بکر نے کی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کی بیٹی اسماء دیکھیں، وہ کہتی ہیں میں اپنے کپڑے پھاڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیلیاں باندھی. رات کو یہ دونوں صاحب نکلے ہیں اور ابو قحافہ کو پتہ چل گیا، ابو بکر صدیق کے والد کو، کہ یہ میرا بیٹا چلا گیا ہے. جیسے ہی ان کو پتہ چلا اٹھ کر کے آئے، کہا کہ اسماء کہاں ہو؟ سنا ہے ابو بکر چلا گیا اور ضرور وہ محمد کے ساتھ گیا ہوگا، اور یہ بھی ضرور ہے کہ پورا مال لے کے گیا ہوگا. تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے تھیلی میں کچھ پتھر جمع کیے اور ایک طاق میں رکھ دیا. ان کی آنکھیں دکھتی نہیں تھی. کہا دادا نہیں، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں. کہا کہاں رکھ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی طاق میں، وہ تھیلی پر ہاتھ گھمانے کے لیے لگایا. کہا ہاں اچھا کیا کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے. یہ حضرت اسماء نے نہیں کہا کہ درہم چھوڑ کے گئے، دینار چھوڑ کے گئے، بلکہ یہ کہا کچھ چھوڑ کر کے گئے. اور ضرور وہ کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے. حضرت اسماء سے کوئی پوچھتا آپ نے اپنے دادا کو ایسے کیوں خبر دے دی کہ ابو بکر تو آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑے تھے، آپ نے پتھروں کو کہا کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. حضرت اسماء کہتی واللہ ابو بکر کا چھوڑا ہوا ایک پتھر دنیا کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ فرما بردار بیٹی بھی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر جانثاری فرماتے رہے، اور غار ثور تک پہنچنے میں جو معاملات آئے آپ سنتے رہتے ہیں. یہ مدینے کا راستہ نہیں تھا جس راستے پر یہ لوگ چلے تھے، مدینے کا راستہ الگ تھا، کیونکہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ مکہ چھوڑیں گے تو سیدھے مدینے جائیں گے، کیونکہ مدینے میں آلریڈی صحابہ ہو چکے تھے، تبلیغ ہو چکی تھی، وہاں کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، اور میرے آقا کا انتظار مدینے والے کر رہے تھے پہلے سے بھی. مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو مدینے جائیں گے. اسی لیے ہجرت کی رات
جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو سارے مدینے کے راستے پر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، لیکن صدیق اکبر کی یہ بردباری تھی، دور اندیشی تھی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے ہم مدینے کے راستے پر نہیں جاتے ہیں، دوسرا راستہ لیتے ہیں، 2-3 دن ہم رک جاتے ہیں، ان کی تلاش اور جستجو ختم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ غار ثور پر لے آئے۔ ثور ایک پہاڑی ہے مکہ میں، پہاڑی کا مطلب چھوٹی پہاڑی نہیں، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ پہاڑ ویسی ہی موجود ہے۔ اس میں سب سے اوپر جانے کے بعد چوٹی پر ایک غار ایسا ہے کہ اس میں 2 لوگ صرف بیٹھ سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پتھروں سے ڈھکا ہوا ایک غار ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا۔ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب والے پہاڑ چڑھنے میں بڑے ماہر تھے، کیونکہ پہاڑی علاقے تھے ان کے، کیونکہ آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی رپورٹ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ہی تقریباً آج بھی 20 لاکھ پہاڑ ہیں، بہت پہاڑیوں کا یہ علاقہ ہے۔ تو وہ سفر بھی پہاڑ چڑھ کر کے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ چڑھنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن کا احساس ہوا تو صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں لے کر کے چلتا ہوں۔ اندازہ کریں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 53 سال کی ہے اور ابو بکر کی عمر 50 سال کی ہے۔ 50 سال کا آدمی 53 سال کے بار نبوت کو اٹھا رہا ہو۔ یقیناً میرے عزیزوں، عام انسان کو نہیں اٹھایا ابو بکر نے، پورے کائنات کے آقا کو اپنے کندھوں پر لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا، ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ آج مجھے اندازہ ہے ایک چھوٹی سی تھیلی، ایک ½ لیٹر کی بوتل، چھوٹی سی تھیلی میں 2 کیلے اور 1 سیب تھا۔ یہ ہم کو اوپر چڑھنے کے وقت بھاری پڑ رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تھیلی کہیں پر چھوڑ دیں، بوتل پکڑ کر کے چڑھنے میں یہ بھاری لگ رہا تھا۔ بیگ سامان تو دور کی بات، یہ تو راستے میں کھانے کے لیے جو لیے تھے 2 کیلے 1 سیب اور ایک ½ لیٹر کی بوتل، یہ بھاری پڑ رہی تھی۔ اس دن اندازہ ہوتا ہے صدیق اکبر نے کیسی جانثاری کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اپنے کندھوں پر لے کر کے وہ 5000 فٹ کی اونچائی طے کی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس غار پر جانے کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے غار صاف کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار میں لے کر اندر تشریف لائے، اور پھر وہاں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے اپنی جان بھی حضور پر نثار کر دی۔ اسی لیے جان نثار آپ کو بار بار کہا جاتا ہے۔ کیسے کہ ایک زہریلا سانپ اس میں اندر داخل ہوتا ہوا آپ نے دیکھا تو اپنی ایڑی اس کے سامنے دبا دی، سانپ نے کاٹا، پھر بھی آپ پیر نہیں ہٹائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جیسے بیدار ہوئی، آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ابو بکر کا جسم زہر سے پورا پیلا ہو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ کہا ہٹاتے کیوں نہیں؟ کہا کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دیتے۔ اسی کو جانثاری کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر مصائب لے لیں لیکن نام نبی پر حرف بھی آنے نہ دیں، کوئی انگلی بھی اٹھانے نہ پائے۔ وہ صحابہ کے اخلاق سے کچھ تو سیکھنا چاہیے۔ ہم پہلے آج اپنا آرام دیکھتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا نبی کی بات کریں گے، اگر وقت ہے تو رسول کی بات کریں گے۔ انہوں نے جان اپنی وار دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ، کوئی بھی موذی مجھے تکلیف نہیں دے گا، بلکہ وہ سانپ میری زیارت کا مشتاق ہے۔ وہ سانپ نے زیارت کی اور چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف، اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سانپ کا کاٹا ہوا پورا دور ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، زہر کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس غار میں ہیں۔ اب جو یہاں واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، وہاں تک بھی آ گئے، کیونکہ قدموں کے نشان دیکھتے تھے لوگ اس وقت، اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہے تو یہ علامت ہے سفر ہوا ہے کسی کا۔ تو تلاشتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کافروں کو اور پہچان بھی رہا کون کون آیا ہے۔
اب خوف ہونے لگا، ڈر ہونے لگا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھانک لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، اور اب ہم دیکھ لیے جائیں، اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر بڑا برا سلوک کریں گے، ہم دو ہی ہیں یہاں پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، خوف کے وقت چہرے بدل جاتے ہیں، خوف کے وقت گھبراہٹ سے ہاتھ پیر میں راشا آ جاتا ہے، کپ کپی آتی ہے. حضرت ابو بکر سے ایک سوال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کی پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے گی. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب ذوالجلال نے حفاظت و صیانت بھی فرمائی اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سفر کو بھی قرآن نے اپنے صفحات میں جگہ عطا کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو فرماتے ہیں جس دن میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں پوری موت تک پھر کسی معاملے میں مجھے خوف نہیں آیا، آخر عمر تک صدیق اکبر پھر کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے. آج اس جملے کی ہمیں ضرورت ہے. میں آج کہوں گا اے مسلمانوں مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لوگ یہ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی سب سے زیادہ کامیاب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب. آج یہ جو چہرے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں، پھر یہ ظالموں کا ظلم، یہ کافروں کی شرارتیں، یا مشرکین کا ہمیں آنکھیں دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کل ملا کر کے ایک ہی جواب ہے میرے عزیز بھائی کہ تو اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تم آج بھی ایمان کے اس ڈگر پر نہیں آ رہے ہو جس کی ضرورت ہے تمہیں. کسی صاحب نے مجھ سے آج یہی کہا تھا کہ آج لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہماری نمائندے نہیں ہیں اس لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. آج پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں، ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اسی لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. تو کسی حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹیں تو چھوڑ دے پارلیمنٹ میں، جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں، وہ تو خالی چھوڑا ہوا ہے. یہاں کی سیٹیں بھر دے پہلے، یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں. یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے. مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے، دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینے میں کہاں بنی؟ وہ مسجد نبوی ہے. وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد، دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھڑ ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی. سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریاں لگتی تھیں اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کو بھی نیچے کر دیا کہ نہیں کیا؟ میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھیں. اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکڑتے تھے؟ جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا. انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دبدبے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لیے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ چھوٹی سی چیزوں سے، چھوٹی سی چیزوں سے. جب مولا حفاظت کرنا چاہے، اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، فوراً کے فوراً
काफिर वहां तक भी पहुंचे, गार के मुंह पर उन्होंने देखा और आपस में बात करने लगे, अरे मियां यहां तो मकड़ी के जाले हैं, कबूतरी ने अंडे दे दिए, अगर कोई आदमी आया होता तो जाला टूटा हुआ होता और कबूतरी अपने अंडे इधर उधर कर चुकी होती, भाग गई होती। तो यही सोच करके वो वहां तक पहुंच करके भी वापस आए, वहां जा करके भी वापस। बल्कि हजरत अबू बकर फरमाते हैं वो हमारे गार के इर्द गिर्द काफी देर तक घूमते रहे। जिस गार में ये दोनों बैठे हुए थे उस गार के इर्द गिर्द घूमते रहे। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इस नात में आला हजरत ने बहुत ही अहम नुक्ता हमें बयान किया है। उन काफिरों को नजर क्यों नहीं आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर नजर क्यों नहीं आए? वो एक बहुत अहम फलसफा है मेरे अजीजों। आप जिंदा हैं कि नहीं? आप भी जिंदा हैं, लेकिन आपको जिंदा रखने के लिए आपकी जान है, लेकिन जान को देखा कहां है आपने? जान को देखा है आपने कैसी रहती है? काली है, सफेद है, लंबी है, छोटी मोटी, कुछ नहीं पता है आपको। जान की अपनी कोई शक्ल नहीं दिखती है, लेकिन वो है जान। और हमारा अकीदा है कि मेरे आका जाने कायनात है, कायनात की जान है। और आला हजरत फरमाते हैं वो जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू क्यों दुश्मनों गिरदे गार फिरते हैं, तुम गार के इर्द गिर्द फिर रहे हो, वो पूरी कायनात की जान है वहां पर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी का मुहाफिज है, अपने नबी की हिफाजत फरमा रहा है। अब यहां से एक बात समझ में आती है, अल्लाह अज़्ज़ वजल जब हिफाजत फरमाना चाहे तो मकड़ी के जाल को खुद कुरान में अल्लाह कहता है, फरमाता है इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, दुनिया में सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो मकड़ी का घर है। हकीकत है ना, उंगली लगाने से उसका घर टूटता है, जो पूरी कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। ये मेरे मौला का दस्तूर है, बहुत बड़ी ताकतों को बहुत छोटी सी चीजों से बचाता है और कभी बहुत बड़ी ताकतों को बहुत छोटी सी चीजों से मार भी देता है। नमरूद जैसे बड़े बादशाह को मच्छर से मार दिया, फिरौन जैसे बहुत बड़े गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहने वाले बादशाह को पानी से हिलाक कर दिया, शद्दाद को एक ठोकर से मार दिया, अबू जहल को किसान के जो छोटे दो बच्चों से खत्म कर दिया। सहाबा थे वो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्तूर है। आज भी यकीनन हमारा यह अकीदा जरूर है कि अबरहा जब हाथियां लेकर काबे को ढाने आया तो बदले में मौला ने हाथी टक्कर के लिए नहीं भेजे, छोटी सी अबाबील चिड़ियां भेजी। तो रब तबारक व तआला के दस्तूर में ऐसा है, उसके मामलात में ऐसा है। आज भी मौला की हिफाजत आएगी, चाहे वह हमारी हिफाजत मौला मकड़ी के जाल से करे, चाहे वह हमारी हिफाजत मौला पानी से करे कि हवा से करे, या फिर मच्छर को किसी मूजी के नाक में घुसा जाए, करेगा हिफाजत। लेकिन तुम पहले ये तो कहो कि ना घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। और जो मुसलमान ये कहेगा अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर वो गुनाहों से भी बेजार होगा। कि जिसका ये अकीदा है कि मेरे सोने में मेरा मौला मुझे देख रहा है, मेरे चलने में मुझे मेरा मौला देख रहा है, तो क्या देखते वक्त, अल्लाह के देखते वक्त तुम नंगा होना पसंद करोगे, बेहया होना पसंद करोगे? आज तो हाल ये, मैं आपको देख रहा हूं तो पैर नहीं फैला रहे हो आप, मस्जिद में सो करके लेट करके क्यों नहीं सुन रहे? आप अदब की तमीज के दायरे में बैठे हुए क्यों? ये दुनिया देख रही है, मौलाना देख रहे होंगे, खतीब देख रहा है, इनका देखना तुम्हें पूरा एक्टिव किया हुआ है। अगरचे नींद आ रही है, संभल करके बैठे हुए हैं, तो जिस दिन दिल में यह ख्याल आ जाए मेरा मौला मुझे देख रहा है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कोई अंधेरियां हो तुम्हारा हाथ गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, कैसी भी अंधेरियां हो तुम्हारी आंखें खयानत नहीं करेंगी। ये तस्वूर अपने अंदर लाओ। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही ईमान और तवक्कुल था, बहुत आला यकीन था। बहरहाल मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अहम मामलात हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ ला रहे थे, यहां पर एक और मामला देखें। जब सफर में थे तो हजरत अबू बकर
کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کہتے کہ آقا اگر کہیں کوئی تیر چلا ہے تو پہلے مجھ پر لگ جائے، میں بار بار ادھر ادھر ہوتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے، حضرت ابو بکر کا ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں. جب قریب پہنچے، مدینے والے سارے لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. کچھ صحابہ پہلے آئے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 صحابہ نے بیعت کی اور وہ گئے مدینے میں، سب کو تبلیغ کیا. پھر 70 صحابہ آئے، ان کو تبلیغ کیا. اس طرح سے مدینے میں ایمان پھیل گیا تھا. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسلام آ چکا تھا، لیکن ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کے خاندان والے صرف میرے آقا کے جلووں کے تذکرے ہی سن رہے تھے، ابھی دیکھا نہیں تھا. جب مدینے پہنچ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تقریباً یہ سفر 8 یا 9 دن کا تھا آپ کا، مکہ سے جو چلے تھے مدینے پہنچنے کے لیے. قبا میں آپ نے قیام فرمایا ہے، جو قبا اس وقت مدینے سے باہر کا علاقہ تھا. اب جب مدینے میں داخل ہونے کا معاملہ آیا، مدینے والے کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ جیسی ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ سے نکل چکا ہے، تو روزانہ مدینے والے سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر، اونچے ٹیلے تھے مدینے میں، وہاں سے سب دور سے آنے والے بھی دکھتے تھے. اس ٹیلے پر جا کر سارے مدینے والے جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے. صبح سے شام ہو جاتی تھی، پھر وہیں کھاتے پیتے تھے سب. وہ میلے کے شکل ہو گئی تھی. روز جاتے تھے، حضور کا انتظار کرتے، پھر گھروں پہ واپس آ جاتے. تقریباً کئی دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے جنہوں نے استقبال کیا وہ مدینے والے لوگ ہیں، وہ اہل مدینہ ہیں. آج بھی اللہ نے ان کے دلوں کو نرم رکھا ہے. آج بھی مدینے والوں کی طبیعت پورے عرب والوں کی طبیعت سے الگ ہے آج بھی. اور جب مدینے والے وہاں پہنچے، پھر ایک دن وہ آیا کہ جب دور سے 2 شکلیں انہیں نظر آنے لگی. ایک اونٹنی پیچھے چلی آ رہی ہے اور 2 لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں. تو مدینے والوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کے غلام عبداللہ انہوں نے پہلے مدینے میں آ کر خبر کر دی تھی. اب دور سے جب 2 نظر آنے لگے، ان کا جوش، ان کا ولولہ ایسا تھا مدینے والوں کا، سارے کے سارے چوٹی پر چڑھ گئے اور بچیاں دف زور زور سے بجانا شروع کرتی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ان بچیوں کی زبان سے کیا نکل رہا تھا جانتے آپ؟ وہ یہ کہتی تھی، اے لوگو، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. ہم پر تو اب شکر لازم ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے. پوری کائنات کو چھوڑ کر میرا آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں جانا پسند کیے تو مدینہ تھی، مدینے کی طرف رخ کیا. مکہ کے علاوہ اور بھی تو شہر تھے، کہیں اور جاتے میرے آقا، مدینے کو پسند کیا. جب دور سے وہ دونوں دکھنے لگے، ادھر جوش، ولولہ، دف کی آوازیں آنے لگی. اس جانثار صحابی صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. روایتیں بتاتی ہیں حضرت ابو بکر نے فوراً اپنا جبہ اتار دیا اور جبہ اتار کے ساتھ میں کچھ تھا نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سایہ کرنے لگے جیسے جھنڈا ہلاتے ہیں. حضور پر ایسے جبہ پکڑ کر کے سایہ کرنے لگے اور چلنے لگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنا لمبا سفر ہو گیا، مکہ سے چل کر مدینے، کڑی دھوپ میں بھی سفر ہوا، کہیں تم نے یہ جبہ سایہ نہیں کیا؟ یا مدینہ قریب آ رہا ہے، تم جبہ اٹھا کر سایہ کر رہے ہو. عرض کیا کرتے، سوچ تو دیکھو. کہتے یا رسول اللہ، یہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، کہیں غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، بلکہ میں یہ ہلا کر کے انہیں بتا رہا ہوں کہ ساتھ میں آنے والا خادم ہے اور آقا یہ ساتھ چل رہا ہے. آپ نے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن میں، گمان میں بھی نہ آ جائے کہ کوئی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی میں چلتے تھے، نہایت سادگی میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق احترام کے لیے چیزیں بتاتے. اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے غلاف ڈالو، کبھی چادر ڈال لو، کیونکہ عام نہ لگے.
100 قبریں ہیں، ایک اللہ کا ولی اس میں سویا ہے. چادر اسی لیے ڈالتے ہیں کہ پتہ چلے سب قبروں کی طرح نہیں، یہ اور قبر ہے، یہ اللہ والا ہے. یہ صدیق اکبر کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے. مسجدوں کو مینار کیوں لگاتے ہیں، گنبد کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے سب گھروں کی طرح یہ گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان الگ ہے. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی عظمت کا احساس ہو، اس لیے کوئی ایسا عمل کرو. یہ بیچ میں بات آئی ہے، میں کئی چیزیں تمہیں حل کر دوں. لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں ہم، غوث پاک کی نیاز دلا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، 11 چراغ رکھے ہوئے روشن کیے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات اس کو لے کر کے کچھ لوگ ہمیں تہمت لگاتے ہیں کہ یہ سب شرک پرستی، بت پرستی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. میرے عزیزو، پہلی بات یہ سن لو، چراغ لگانا کوئی واجب فرض کام نہیں، لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا. وجہ یہ ہے کہ وہ عظمت کا احساس دلانے کے لیے گھر والے بچے ہوں یا دیکھنے والے ہوں، ان کے اندر عظمت کا احساس دلانے کے لیے بزرگوں نے کیا تھا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. حضرت صدیق اکبر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق چیزوں کو کچھ الگ کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مہمان بن گئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا. وہ مدینے کے ایک متمول آدمی تھے، بڑے امیر آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے. حضرت ابو بکر کو پہلے سے بہت پسند کرتے تھے، اس لیے حضور نے ان کے گھر انہیں بھیج دیا، خارجہ بن زید. اب یہاں مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو مدنی دور شروع ہوا، یہ 10 سال کا دور ایسا ہے جس میں ساری جنگیں ہوئی، بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو، جتنی جنگیں ہیں، حنین ہے، تبوک ہے اور فتح مکہ ہے، خیبر ہے، یہ ساری جو جنگیں ہوئیں وہ مدنی دور میں ہوئیں. مکہ میں جب تک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں فرمائی. ساری مدینے میں آنے کے بعد کیونکہ اسلام کا قلعہ مضبوط ہو چکا تھا، اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد وہاں بن چکی تھی. اس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی فرماتے تھے، درس بھی دیتے تھے، صحابہ کو سکھاتے بھی تھے. اور وہ غریب صحابہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ان کے لیے بھی ایک کٹا بنا کر کے اسی میں ان کی پرورش بھی کی جاتی. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ہاسپٹل کا کام بھی اسی مسجد کے کونے میں کیا جاتا تھا. جنگ کے قیدیوں کو لا کر کے بھی اسی مسجد کے کونے میں باندھا جاتا تھا. بہت سارے کاموں کے لیے ایک مسجد نبوی کا استعمال ہوتا تھا. ایک مسجدوں کو آج جن کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ کام اب ختم ہو گئے ہیں. بہرحال مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں تبلیغ اور ہدایت کی. آج فرض نمازوں کے بعد تو مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں آج کچھ مل نہیں رہا ہے. لوگ بس فرض نماز کے لیے داخل ہوئے اور نکل گئے. ہمارے دین کی اصل بنیادیں مسجدوں سے تھیں. مدرسے تو بہت بعد میں بنے ہیں، یونیورسٹیاں بعد میں بنی ہیں. اسلام کے جتنے بڑے بڑے فقہا کو آپ دیکھو گے، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پڑھے اور کہاں پڑھائے؟ پورے مسجد میں. امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ سارے لوگ مسجدوں میں پڑھے اور مسجدوں سے نکلے، مسجدوں میں ہی ان کی پوری زندگی بھی گئی. عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تو اسلام کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے ہر کام ہوتا تھا، مشورے وہاں ہوتے تھے، بلکہ بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے تھے. پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا جو نظم شروع ہوا مدینہ طیبہ سے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ زندگی کے اختتام پر حضرت ابو بکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں. وہ یار غار بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں. بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسے جانتے تھے. ایک بار حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لیے، سارے صحابہ حج کے لیے نکلے. یہ آخری حج تھا میرے آقا کا، لیکن کسی کو پتہ تھوڑی نہ تھا. حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو، کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کر سکوں گا کہ نہیں کروں گا. یہ جملہ تو حضور نے فرمایا اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ آیت اتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا. کتنے سال سے اتر رہا تھا؟ 23 سال سے، 23 ایئرس. قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے 23 سال تک چلا. جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، رو پڑے. صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے، حج میں قرآن جب مکمل ہوا. آج بھی میں بتاؤں میرے عزیزو، جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے. ختم قرآن جو ہوتا ہے، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، حفظ تو چھوڑیں، آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو ہدیہ کرتے ہیں نا. ختم قرآن ہوتا ہے، جوڑا لائے، استاد کو دیا، پھول پہنے، یہ سارا جو نظام ہے. قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم مناتے. تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا. وہ کہتے ہیں اے صحابہ، یقیناً اسلام مکمل ہوا، دین آج پائے تکمیل کو پہنچا، قرآن کی آخری آیت آئی. لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک آئے تھے. پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر کو غم حجت الوداع سے ہی لاحق ہو گیا تھا. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، محرم کے دن تھے، محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا. خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. سنیے، خطبے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے. اے لوگوں، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. حضرت ابو بکر پھر رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکے، کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے. خود رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں. حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا. اے صحابہ، دیکھنا اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے، یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے. اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینے میں. وہ کیسا سما رہا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا، محبت کیسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند کرتے تھے تو ان کا ایک ہی کہنا، حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. آپ سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز آپ کی کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے. اس ابو بکر صدیق پر کیا گزرے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی